बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। नाज़रीन इकराम, मेरे साथ जो शख्सियत यहाँ पे इस वक्त तशरीफ़ रखती हैं, कलम कबीले से आपका ताल्लुक़, कलम के ज़रिए जहाद करते हुए बड़े बड़े मुश्किल हालात से भी आप गुज़रे, लोगों की, गरीब इंसानों की मदद करने की आपने हमेशा कोशिश की और इसी कलमी सफ़र में चलते चलते आप सियासत के मैदान में आ गए। इस वक्त आज़ाद कश्मीर के ओवरसीज़ के शहर 17 लाख बरतानवी कश्मीरियों के शहर मीरपुर के आप डिप्टी मेयर हैं। रमज़ान चुगताई साहब, एक लिखारी होना, लोगों के मसाइल को, गरीबों को के मसाइल को उजागर करना और फिर इस पोजीशन पे आ जाना कि जहाँ पे आप अब अमली तौर पे आंसरेबल हैं लोगों को, कैसा? बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। सबसे पहले तो मैं इरैद अंसारी साहब आपका शुक्रिया अदा करता हूँ कि आज के लिए आज ये प्रोग्राम आप रिकॉर्ड कर रहे हैं, जिसको हमारे चाहने वाले देखेंगे और शहर की बेहतरी के लिए जो कुछ हम कर रहे हैं उनको पता चलेगा और जो उनके तजावीज़ हैं वो हम तक पहुँचेंगी। बुनियादी तौर पर आपका सवाल यह है कि उस ज़िंदगी और इस ज़िंदगी में फ़र्क क्या है। मैं चूँकि बुनियादी तौर पर खिदमत पर यकीन रखने वाला इंसान हूँ, कलम के ज़रिए हो या इस तरह सियासत के ज़रिए हो, तो कोई एक सिर्फ नाम बदला है, काम मेरा वही है। आज भी जो कमी कोताही है, मैं वो सारी चीज़ें नोट करके मेयर साहब को, चीफ ऑफिसर को या दीगर अफिसरान जो है हमारे, उनको नोटिस में लाता हूँ कि ये चीज़ें मैंने देखी हैं और शहर के अंदर यहाँ बेहतरी की ज़रूरत है, यहाँ बेहतरी की गुंजाइश है। काम मेरे ख्याल है उसी अंदाज से मैं कर रहा हूँ। अच्छा, हमने देखा है कि चूँकि बहुत लोग हमारे दुनिया के तरक्की याफ्ता ममालिक में रहते हैं, फर्स्ट वर्ल्ड कंट्रीज़ के रहने वाले हैं, और वो अक्सर आके गिले करते हैं कि यार हमारे शहर की सूरत हाल दिन ब दिन ख़राब हो रही है। आपने क्या नोटिस किया, कौन कौन सी चीज़ें हैं 1 2 3 4 प्रायोरिटी वाइज जिनको ठीक करना होगा हमें सबको मिलकर? देखिए इंसार साहब, जो हम मुसलमान हैं, जो सबसे पहले तो हम मुसलमान हैं और प्यारे करीम आका हज़रत मोहम्मद मुस्तफ़ा सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का फरमान है कि सफ़ाई निसफ़ ईमान है। तो हमें सफ़ाई निसफ़ ईमान पर जब हम देखते हैं तो हम उससे कोसों दूर हैं। हमारा अपने शहर की बात करता हूँ, जो कि मैं पाकिस्तान या वर्ल्ड की बात नहीं करता। हम अपना सारा कचरा उठा के दूसरे के घर के सामने फेंक देते हैं, या मस्जिद के करीब फेंकते हैं, या स्कूल डिस्पेंसरी के करीब फेंकते हैं। हमारी ये 3-4 जगहें और इस लिहाज से हम काफ़ी हद तक पीछे हैं, जिसको हमें अपनी अपनी जगह पे सोचना होगा कि हम क्या कर रहे हैं। क्योंकि जब हम यही कचरा यहाँ से उठा के, बहुत जो अच्छा आदमी है, कोई अपने आप को अच्छा समझता है, वो उठा के नाले में फेंकेगा। अब इस नाले में फेंकने से आपको पता है कि ये कहाँ जाता है, ये कचरा, ये ज़हर है, ये समुद्र में जाता है, दरियाओं में जाता है, डैम में जाता है, और फिर वही पानी, वही फ़ज़ाई आलूदगी हमारे घरों को वापस आती है और बीमारियों का शिकार होते हैं। हमने कभी इस लिहाज से सोचा ही नहीं है कि ये जो हम अपने घर का फालतू कचरा या जो भी चीज़ें, गली सड़ी चीज़ें ये फेंकते हैं, इसके खेमियाजा फिर हमें भुगतना पड़ता है किसी ना किसी अंदाज में। हम आने वाली नस्लों को की सेहत को दाव पर लगा रहे हैं इस सारी चीज़ों को करके। तो आज अगर हम ये सोच लें, ये अहद कर लें कि हमने अपने शहर को ही नहीं साफ़ रखना बल्कि अपने मुल्क को साफ़ रखना है। अफसोस का मकाम यह है कि हम मुसलमान मुल्कों को मैं कहता हूँ कि हमारे पास जितने इस्लामी मुल्क हैं, पाकिस्तान समेत, सिर्फ कतर एक सफाई के हवाले से जो है वो मयार पे आता है। बाकी हम अभी उस सफाई के मयार पे नहीं पहुँचे जिसका 1400 साल पहले नबी अकरम हज़रत मोहम्मद मुस्तफ़ा सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने हमें पैगाम दिया था। तो हमें सबसे पहले अपने अंदर, जिस तरह हम अपने लिबास की सफाई रखते हैं, अपने घर की सफाई रखते हैं, मस्जिद की सफाई रखते हैं, इसी तरह हमें बाहर की गलियों की, नालियों की सफाई करेंगे तो फिर शहर की सफाई करेंगे तो फिर हम एक खूबसूरत माहौल को परवरिश पा सकेंगे। खूबसूरत माहौल जो है हमारी सेहत का ज़ामन होगा। बहुत खूबसूरत बात आपने कही। ये इंसानी तरबियत से ताल्लुक़ रखती है। हमने पढ़ा है कि जापान में और स्कैंडिनेवियन कंट्रीज़ के अंदर वहाँ पे 6 साल, 7 साल, 8 साल तक के बच्चे को और कुछ नहीं सिखाते, उसे मैनर्स सिखाते हैं कि सफाई कैसे रखनी है, दूसरे को अदब एहतराम कैसे देना है, और दूसरे को कैसे आपको कहना है, प्लीज़ कैसे कहना है।
ہمارے رویے بھی اس لحاظ سے بڑے رف ہیں، کروڈ ہیں، کرخت ہیں، اور ہمارے اعمال بھی اسی طریقے سے، جیسے چغتائی صاحب نے بات کی ہے، فائن ٹیوننگ کی ضرورت ہے. تو یہ بڑی فلسفیکل آپ نے بات کر دی کہ اگر ہر بندہ اپنی صفائی وجود سے لے کے ارد گرد شروع کر دے تو اداروں کا کام تو بہت آسان ہو جاتا ہے. چغتائی صاحب، آپ نے ایک ڈرائیو شروع کی تھی گرمیوں کے موسم میں، شدید گرمی میں جب لو لگ رہی تھی، لوگ کمروں میں گھروں میں محصور تھے، آپ لے کے نکل پڑے، تو کتنے بندے بے ہوش کرائے آپ؟ دیکھیں جی، اس مہم میں ہمارے جو ورکر تھے ان کے لیے مشکلات تھی. پہلی بار اس طرح کی مہم جو ہے مسلسل شجر کاری اور صفائی مہم جو ہے نا، ہم چونکہ آپ بھی رپورٹنگ کرتے ہیں، میں بھی رپورٹر رہا ہوں، ایک آدھ دو دن کی دیکھ کے بس یہ ہفتہ صفائی منا کے، لیکن میں نے مسلسل دو ماہ جو ہے نا وہ شدید گرمی کا موسم تھا، میرا جسم سارا خراب ہو گیا. مطلب اس گرمی کی وجہ سے خارش ہوگی، مجھے الرجی سی ہوگی، تو میں دھوپ میں بھی رہا، گرمی بھی صحیح. اور پھر میں نے جا کے 16 سے زائد سکولوں، ہائی سکولوں میں جا کے یہ کمپین کی، لوگوں بچوں کو بتایا، ٹیچر کو بتایا کہ یہ خرابیاں ہمارے اندر ہیں اور ہم اس کو کیسے دور کر سکتے ہیں. اور چونکہ ادارہ اکیلا اس میں کچھ نہیں کر سکتا جب تک لوگ ساتھ نہ ہوں، اور لوگوں میں بچے جو ہے وہ بنیادی اہمیت کے عامل ہوتے ہیں، چونکہ ہماری آنے والی نسل ہمارا کل وہی ہیں. تو میں نے 16 سکولوں میں جا کے بھی اپنا اس ساری مہم ان کے سامنے رکھی اور لوگوں کو بتایا کہ ہم نے مل جل کے اس شہر کو صاف کرنا ہے. اور آج دوبارہ 2 ماہ کے بعد ہم دوبارہ اس شہر کے اندر صفائی مہم کا آغاز کر چکے ہیں، اور امید ہے کہ ہم اس پہ بہتری لائیں گے. 100% میں نہیں کہہ سکتا، لیکن جس طرح میئر صاحب عثمان علی خالد نے آپ کو بتایا کہ ہم کچرا پوائنٹ ختم کر رہے ہیں. کچرا پوائنٹ بیسیکلی جو ہے یہ چونکہ ڈسٹ بن سروس ہونی چاہیے، یا جس طرح دنیا میں ہوتا ہے اس طرح ہونا چاہیے. ہم جب ایک جگہ 50 سے زائد، جو میئر صاحب نے بتایا کہ یہ جگہیں شناخت شدہ ہیں جہاں سے ہمارے روزانہ کی بنیاد پر کچرا اٹھاتے ہیں، لیکن اس سے بڑھ کر بھی اور بھی ایسی جگہیں ہیں جہاں پہ کچرا ہوتا ہے، وہ اٹھایا نہیں جا سکتا، کیونکہ نالوں میں لوگ پھینک دیتے ہیں. اس کو اٹھانے کے لیے ہماری کوئی لفٹ ایسی نہیں ہے ہمارے پاس کہ ہم نالے سے اٹھا، جیسے یہ آپ کلیال سے یہ اس طرف آئیں تو یہ اکبر روڈ پہ ایک B3 کے ساتھ وہ لوگ کچھ سڑک پہ پھینک دیتے، کچھ نالے کی طرف پھینک دیتے ہیں. اب نالے سے اٹھانا پاسبل نہیں ہے، یا ایسی گہری جگہ اٹھانا. پچھلے دنوں یہ اگر آپ کہیں دیکھیں تو یہ لال جو ہے مارکیٹ ہے، اس کے ساتھ یہ پلازا ہے، اس میں ایک نالا آتا ہے. اس نالے میں کہہ سکتے ہیں کہ 4 یا 5 ٹرک کچرا پڑا ہوا تھا. تو جب ہم نے ورکر اتارے وہاں پہ تو ورکرز کے لیے بیلچے سے وہ 20-25 فٹ سے بیلچے سے نکالنا تو بڑا مشکل ہے، اور ہمارے پاس تو کوئی مشینری بھی نہیں ایسی کہ ہم اس نالے سے نکالیں. تو ایسی چیزیں درپیش ہیں، چونکہ ظاہر آج پتھر کے زمانے میں تھے، آج بھی ہمارے پاس اس طرح کی مشینری نہیں ہے جیسی ہونی چاہیے. آج بھی سیور مین جو ہمارا جو ہے وہ گٹر میں اتر کے گٹر کو صاف کرتا ہے. حالانکہ آج کے دور میں ہمارے پاس اچھی مشینری ہونی چاہیے، اچھے ٹولز ہونے چاہیے. جو ہم اپنا ویژن ہے یہ ہم اپنے کونسلر کے ساتھ بھی رکھ رہے ہیں اور اپنے میئر صاحب کے ساتھ بھی، اور اپنی ساری افیسران کو بتا رہے ہیں کہ یہ چیزیں ہم بہتری کی طرف جا سکتے ہیں. وسائل کی کمی ہے، انشاءاللہ کوشش کریں گے کہ وسائل پیدا کیے جائیں اور شہر کو بہتر کیا جائے. اچھا چغتائی صاحب، ایک نازک سوال ہے. جب سے 2021 کا الیکشن ہوا، سردار عبدالقیوم خان نیازی صاحب وزیر اعظم بنے، PTI کی حکومت ظاہرہ کی بنی تھی یہاں پہ، پھر سردار تنویر الیاس خان صاحب یہاں پہ وزیر اعظم کے طور پہ آئے، خواجہ فاروق صاحب جو ہیں انٹرم پیریڈ کے لیے کوئی چند ایک دن وہ رہے، اب چودھری انوار الحق صاحب یہاں پہ پرائم منسٹر ہیں، صدر ہیں. کابینہ اور فلیگ ہولڈرز کی تعداد 35+ ہے، 40 کے قریب سارے لوگ بن جاتے ہیں. لوگوں کے ذہن میں سوال آتا ہے، لوگ سوشل میڈیا پہ بہت بلنٹ ہیں آج کل، آپ نے دیکھا ہوگا لوگ سوال کرتے ہیں سیدھا کہ بھئی آپ کے پاس وزراء کو مشیروں کو دینے کے لیے تو گاڑیاں بھی ہیں، تنخواہیں بھی ہیں، ابھی ہاؤس رینٹ میں 50,000 روپے کا اضافہ کیا گیا ہے وہ بھی ہے، لیکن شہریوں اور شہروں کے اوپر خرچ کرنے کے لیے سب سے بنیادی سروس ہے آپ کی میونسپل سروسز. آپ کا 4 ارب روپیہ تھا وہ آپ کو نہیں دیا جا رہا بلدیاتی اداروں کو، کیا یہ ملنا نہیں چاہیے؟ لیکن جی سوال کرنا ہر شہری کا حق ہے،
اور یہ ہمیں اسلام نے بھی سکھایا ہے کہ آپ اپنے حکمران سے سوال کر سکتے ہیں کہ یہ چیز ایسے وہ کیوں ہے. سوال کے ساتھ ایک مثبت جو تنقید ہے وہ کرنی چاہیے, سوال بھی اٹھانے چاہیے, اس کا حل بھی بتانا چاہیے. جو آپ بات کر رہے ہیں اپنی تنخواہوں اور اس کی وزراء کی, میں سمجھتا ہوں کہ ریاست جموں کشمیر کے اندر چونکہ وقت کی ضرورت یا آلات کے تحت وزیر اعظم صاحب نے اپنی کابینہ میں اضافہ کیا, جو ان کی مجبوری ہوگی, لیکن شہریوں کو اگر ہم ریلیف بھی دیں تو یہ سوال نہیں اٹھتے. اور اس کے لیے جو ہے کہ جو شہریوں کے جائز ضروریات ہیں ان کو بھی پورا ہونا چاہیے, جو ان کی ڈیمانڈز ہیں. ہمارے یہاں آپ دیکھ لیں کہ جب سے حکومتیں بنی ہیں انہوں نے سوائے ملازم بھرتی کرنے کے سکول دینے کے علاوہ عملی طور پریکٹیکل کام نہیں کیا. آج بھی ہمارے سکولوں میں تعداد بہت کم تعداد میں ہے. اب میرپور شہر کا چکر لگا لیں, پرائیویٹ سکولوں کی تعداد دیکھیں اور سرکاری سکولوں کی تعداد دیکھیں. سکول بھی اسی تعداد میں ہمارے ہیں لیکن وہاں بچے لوگ نہیں پڑھاتے. اب وہ خزانے پہ بوجھ تو ہے, آپ کے گھر سے تو پیسہ جا رہا ہے. ہمارے یہاں جو ملازم ہیں, جو بلدیہ کے ملازم ہیں, یہ تنخواہ لیتے ہیں سرکاری, یہ عوام کی ویلفیئر کے لیے لیتے ہیں, اور عوام کی ویلفیئر ان کو کرنی چاہیے. جہاں کو کمی کوتاہی ہے وہ اس کو ہمیں دور کرنے کی کوشش کرنی ہے. 4.5 باڈیز کی بھائی صاحب وہ کیسے ملے گا؟ کیونکہ ویسے تو میں نے سنا تھا کہ اپنے اختیارات اور مالی جو ایشوز ہیں اس حوالے سے آپ تمام جو بلدیاتی نمائندگان ہیں, ہزاروں کی تعداد ہے, وہ پہلے دوسرے تیسرے مرحلے پہ احتجاج کا بھی کوئی پلان تھا؟ سب سے پہلے یہ کہتا ہوں کہ جو چیز ہمارے پاس وسائل ہیں ان کو دیانتداری سے خرچ کیا جائے, ان کو عوام تک پہنچایا جائے جو ہمارے پاس موجود ہے. جو اختیار جو آپ نے سروس دینی ہے, اگر میں اپنی سروس نہیں دے پا سکتا یا میں اپنا کوئی جو کام میرے ذمہ ہے وہ نہیں کر سکتا اور میں نئی لڑائی میں پڑ جاؤں کہ میں وہ بھی لوں گا, تو یہ ایک فضول بحث ہوگی. وہ فنڈز ملنے چاہیے, جو فنڈز اداروں کے لیے مختص ہیں وہ اداروں کو جانے چاہیے اور وہ دیانتداری سے پھر وہ آگے خرچ ہونے چاہیے تاکہ یہاں ڈیولپمنٹ ہو سکے. بہت چھوٹے چھوٹے کام ہوتے ہیں جس کے لیے ایک لمبی فائل مرتب کرنی پڑتی ہے, لمبے پروسیس سے گزرنا پڑتا ہے. تو کیوں نہ وہ کام جو آج کی ضرورت ہے وہ آج ہی ہو, ایسا میکنزم قائم کرنا چاہیے. اور دیر پا جو ہے اس کے اثرات کے لیے ہمیں منصوبہ بندی بھی کرنی چاہیے. جس طرح آپ یہ دیکھ لیں ہمارا منگلا ڈیم سے پانی ہم نے لینا تھا, اس پہ اربوں روپے خرچ ہو گئے, سیوریج پہ اربوں روپے خرچ ہو گئے, لیکن کسی ایک گھر کو اس کی سہولت دستیاب نہیں ہوئی. ایسے منصوبے نہیں لانے چاہیے جس سے عوام کو فائدہ نہ ہو. عوام کے فائدے کے لیے چاہے میں سمجھوں 4 آنے خرچ ہوں, وہ اس کا استفادہ عوام کو ملنا چاہیے. بہت خوبصورت بات آپ نے کہی. شکوہ ظلمت شب سے تو کہیں دیکھا تھا آپ نے کی کوئی شمع جلاتے جاتے, چراغ جلاتے جاتے. یہاں پہ رمضان چغتائی صاحب ہم دیکھتے ہیں انٹرپرنورز کا بھی یہ شہر ہے اور صاحب دل لوگوں کا بھی یہ شہر ہے. یہاں پہ کشمیر انسٹیٹیوٹ آف کارڈیالوجی بنا, حاجی محمد سلیم مرحوم انہوں نے ڈونیٹ کیا کروڑوں روپے کا بنا کے. ہم دیکھتے ہیں یہاں پہ تھیلاسیمیا سینٹر چل رہا ہے جو کہ ڈونیٹ کیا گیا ہے سرکاری ہاسپٹل میں. ہم دیکھتے ہیں یہاں پہ چودھری ظہور صاحب نے کڈنی ڈائلسس سینٹر سائقہ ظہور اپنی بیٹی مرحومہ کے نام پہ یہ بنایا. اب ڈاکٹر طاہر صاحب اس کو رن کر رہے ہیں. کروڑوں روپے کی وہاں پہ ڈونیشن ہوتی ہے اور وہ لوگوں پہ خرچ ہوتی ہے. اسی طرح حاجی محمد صابر مغل صاحب ہیں جنہوں نے آئی کے شعبے میں یہاں پہ کام کیا, الشفا آئی ٹرسٹ کے ڈائریکٹر ہیں. کیا ان جیسے لوگ جو ہیں آپ کے ذہن میں بھی یقیناً مجھ سے زیادہ آپ کے رابطے ہیں, دیکھیں جی یہ جن شخصیات کا آپ نے ذکر کیا اس سوسائٹی کے لیے انہوں نے بڑا کام کیا ہے اور ان کی جو خدمات ہیں وہ لوگ بڑے اچھے لفظوں میں یاد کرتے ہیں. اور میں یہ چاہتا ہوں کہ جب ہم اپنا کام مکمل کر کے دکھا دیں تو پھر ہم جہاں کوئی ضرورت پڑے تو ان لوگوں کو انوالو کریں, جو انتہائی ضروری پروجیکٹ ہوں اس میں ان لوگوں کو انوالو کریں. لیکن میں تو ہر شہری کو انوالو کرنا چاہتا ہوں. میں ہر شہری سے ڈیمانڈ کرتا ہوں کہ وہ ایک درخت لگائے, وہ اپنے گھر کے سین میں اپنی گلی میں ایک درخت لگائے, جو اس کی کنٹریبیوشن شہر کے لیے ہوگی, آنے والی نسلوں کے لیے ہوگی, کہ وہ ایک درخت لگا کے وہ کرے. اور ہر شہری جو ہے جہاں وہ اپنا
گھر بناتا ہے وہاں اگر سامنے سڑک کے ساتھ جو جگہ بچتی ہے وہاں ٹف ٹائل لگا دے تو میں سمجھتا ہوں وہاں جو ہے نا اس کا کتنا خرچہ نہیں آتا، جتنے 1.5 کروڑ 2 کروڑ کی کوٹھی بنتی ہے، اگر 10 15 20 ہزار روپیہ سڑک کی طرف لگ جائے تو میں سمجھتا ہوں اس کی پارکنگ بہتر ہو جائے گی. تو اس طرح کی بھی چیزیں لوگوں کو کرنی چاہیے. اور جو شخصیات جنہوں نے کام کیا ہے وہ بڑے عظیم لوگ تھے، خراج عقیدت کے مستحق ہیں اور خراج تحسین کے مستحق ہیں. آپ انصاری صاحب، میں ایک پروفیسر صاحب نام اس لیے نہیں لیتا ان کا کیونکہ شاید ان کی نیکی ضائع نہ ہو جائے، ایسے شخص تھے میرپور کے اندر، یونیورسٹی کالج ہمارے کے اندر پروفیسر تھے، آج کل لاہور چلے گئے، یہاں سے شفٹ ہو گئے. وہ شام کو جا کے اپنا اسپتال کے اندر مریضوں اسٹاف سے پوچھتے تھے کہ یہاں کو ایسا مریض ہے کہ جس کو دوائیوں کی ضرورت ہو. ایسا کام بھی انہوں نے کیا. اور ایسے نوجوان بھی تھے. آپ یہ کشمیر فری بلڈ بینک جو بنا آج بھی اس کے صدر عظیم خان ہے، وہ ان کے ساتھ جو ٹیم تھی نوجوان تھے، وہ خود اس وقت یہ دیواروں کو کان لگا کے رکھتے تھے. خون کا عطیہ کسی کو چاہیے تو نہیں ہے، آج تھوڑا سا فقدان ہے، لوگ ڈرتے ہیں، لیکن اس وقت کے نوجوان جو ہے آج کے 30 سال پیچھے چلے جائیں تو وہ نوجوان جو ہے دیواروں کو کان رکھتے تھے کہ کسی مریض کو خون کی ضرورت نہیں ہے. پھر آپ دیکھیں زلزلہ جب آیا 2005 میں آباد میں زلزلہ آیا تو وہاں پہ اپیل ہم لوگ یا شہریوں نے کی، انجمن تاجرہ نے کی، دوستوں نے مل کے کی. قائد اعظم چوک میں ہم نے کیمپ لگایا تھا تو 500 سے زائد بوتلیں 2 دن میں دیں. اور آپ دیکھ سکتے ہیں میرپور شہر کی فراخ دلی یا زندہ دلی، اس میں شاید 150 کے قریب یا 200 کے قریب کالج کی بچیوں نے اپنا عطیہ خون کیا تھا. یہ جذبہ شاید دنیا کے کسی اور خطے میں نہ ہو کہ جب آپ دینے کی باری آئے تو آپ وہ بچیاں بھی دینے کے لیے خون دینے کے لیے تیار ہو گئیں. اور میں ایک دفعہ ایک مسجد کے قریب سے گزرا، تعمیر ہو رہی تھی، میں پوچھا یہ کیسے یار اس طرح کام کر رہے ہو؟ کہنے لگا یہاں سے ایک مائی صاحبہ گزری تھے اور انہوں نے اپنے کڑے یہاں میں یہ دے دیے. تو جو کڑے پہنے ہوتے ہیں نا مائیوں نے بنائے ہوتے ہیں، تو مائی صاحبہ نے وہ اپنے کڑے مسجد کو 4 5 6 8 10 لاکھ روپے، آج تو شاید وہ کروڑ میں ہوں گے کڑے جو سونے کے ہوتے ہیں، تو وہ انہوں نے اتار کے دے دیے. تو یہ ہمارے لوگوں کا جذبہ تو بہت اعلیٰ ہے اور وہ لوگ شہر کے لیے کیا بھی کام ہے انہوں نے. ہمارے برطانیہ میں، یورپ میں رہنے والے لوگوں نے، امریکہ میں رہنے والے، کینیڈا میں رہنے لوگوں نے، ان کے سارے پہ ہمارے یہ سارے سسٹم چلتے ہیں. اور چغتائی صاحب ایک کنسیپٹ ہے، اگر آپ اس پہ تھوڑا اگر مناسب سمجھیں اس کو، ہم دیکھتے ہیں کہ دنیا کے مختلف ممالک میں، حتیٰ کہ لاہور کراچی میں بھی ایسا ہوتا ہے کہ جیسے لاہور ڈیولپ کیا ان کے نام پہ مختلف جگہ، تو ہمارے وہ لوگ جو کہ اپنے بزرگوں کے نام پہ نیکی کے جذبے کے تحت شہر کو آپ کوئی 100 150 200 50 جتنے آپ سمجھیں اتنے حصوں میں ڈیوائڈ کر کے اڈاپٹ کروا دیں، اگر اپنے بزرگوں کے نام پہ آپ یہ تو کیا اس بہتری آ سکتی ہے؟ بالکل آپ کی یہ بڑی زبردست تجویز ہے. اور اگر اس پہ کوئی شخص کرنا چاہے تو کوئی پروجیکٹ دینا چاہے تو ہم حاضر ہیں. جو ہمارے اختیارات ہیں، جو ہمارے سورس ہیں، انشاءاللہ ان کے لیے حاضر ہوں گے. اور جو بھی ادارہ مثال کے طور پہ اس کو مثلا ایک یہ آپ کا اسکول ہے، کمیٹی اسکول ہے جو بلدیہ کا، یہ بڑی 35-36 کنال جگہ ہے اور یہاں بڑے بڑے اچھے لوگ پڑھ کے یہاں سے گئے اور دنیا میں بیٹھے ہوئے ہیں اور کرنے کے قابل بھی ہیں. ایک شخص کے بارے میں مجھے کسی نے بتایا کہ وہ کچھ کرنا چاہتے ہیں. میں نے ان کو فون اپنا رابطہ کیا تھا، انہوں نے مجھے رسپانس نہیں کیا، نام لینا مناسب نہیں ہے، لیکن لوگ جو کرنا چاہے تو ہم حاضر ہیں. بالکل صحیح. یہ شہر لارڈ قربان کا شہر ہے، یہ شہر لارڈ نذیر کا شہر ہے. اس شہر کے بہت سے لوگ جو ہیں ممبر برٹش پارلیمنٹ بھی ہیں اور کونسلرز تو سینکڑوں کے حساب سے ہیں. چغتائی صاحب، تو ٹوینٹی آپ جڑواں شہر، یہ ہم دیکھتے ہیں برمنگھم کے ساتھ بھی کبھی تھا، بریڈ فورڈ کے ساتھ بھی تھا، مانچسٹر کے ساتھ بھی تھا. تو کیا یہ مطالعاتی وفود کا تبادلہ جو ہے یہ بھی کچھ ہو سکتا ہے؟ کیونکہ کسی دور میں لارڈ نذیر صاحب نے اس پہ کافی کام کیا. یہ چونکہ ہمارا شہر جو ہے یہ ہماری بلدیہ، اس کے دوستی کے معاہدے ہوئے برمنگھم، بریڈ فورڈ اور دیگر شہروں کے ساتھ. بعد میں چونکہ بلدیاتی ادارے قائم نہیں رہے اور کونسلرز یا میئرز نہیں تھے تو یہ تھوڑا سا بیچ میں آ گیا، تعطل کا شکار ہو گیا. اس طرح کی خط و کتابت یا روابط نہیں رہے. لیکن ہمیں ان روابط کو بہتر بنانے کے لیے میئر صاحب نے ایک ٹور پروگرام ترتیب دیا ہوا ہے اور جلد یہ ہم اس کا آغاز کریں گے
اور ان اداروں سے مستفید ہونے کی کوشش کریں گے. اپنے تجربات ان تک جو ہماری مشکلات ہیں ان تک رکھیں گے اور ان کے تجربات سے سیکھنے کی کوشش کریں گے. یہاں ٹیچرز کا تبادلہ بھی ہوتے رہے, یہاں سے ٹیچر وہاں ٹریننگ کے لیے جاتے رہے, پولیس آفیسر جاتے رہے, ڈاکٹر جاتے رہے. تو یہ میرے خیال میں یہ ہونا چاہیے. اور ہماری چونکہ ایک بڑی تعداد جو ہے ہمارے ایک تو ہم تو 3-4 جگہ تقسیم ہے. ایک ہماری تقسیم لائن آف کنٹرول ہے جو ہمیں تقسیم کرتی ہے کشمیریوں کو. ایک تو یہ ہماری تقسیم ہوگی. دوسری تقسیم یہ ہوگی کہ ہم منگلا ڈیم بنا اور کچھ ہمارے بھائی بہن پنجاب کے طرف چلے گئے, ہم پہ تقسیم ہوئے. پھر ایک آیا کہ ہم یہاں سے ہجرت کرنی پڑی لوگوں کو بہتر روزگار کے لیے باہر چلے گئے. یہ ہم کئی جگہ تقسیم ہے اور اس ہماری تقسیم ہمیں اس طرح کئی طرح کے دکھوں کی میں مطلع کرتی ہے. اور دیکھیں یہاں پہ اتنا بڑا ڈیزاسٹر آیا, زلزلہ 2019 کا زلزلہ بھی میرپور میں آیا, 2005 کا بھی آیا. یہ منگلا ڈیم سے ان لوگوں کو نکلنے, اپنے گھر چھوڑنے کا غم, دوسری بار چھوڑنے کا غم, کنٹرول لائن سے متاثر ہونے کا غم. یہاں پہ لوگ ذہنی امراض کا شکار بھی ہوئے اور ڈپریشن کا شکار بھی ہوئے. اور یہاں پہ بہت سارا کام کرنے کی, ڈپریشن پہ کام کرنے کی ضرورت ہے. یہاں پہ ہمارے یہاں جو ہے وہ اگر خدا نخواستہ کسی شخص کو آگ لگ جاتی ہے, کسی آگ سے جلس جاتا ہے, تو یہاں پہ برن سینٹر نہیں ہے. بہت اچھا جو ہے یہاں پہ کام کر رہا ہے کڈنی سینٹر, لیکن یہاں پہ برن سینٹر کی ضرورت ہے. اگر کوئی بندہ جو کام کرنا چاہے وہ آئے, ہمیں ساتھ رکھے, ہم سے جو ہو سکا برن سینٹر کا ہم سپورٹ کریں گے انشاءاللہ. برنلے سٹی کونسل, برنلے بارو کونسل کے وہاں پہ ممبران جنہوں نے لیبر پارٹی سے پیلسٹین غزہ کے اوپر جو بمباری ہو رہی ہے اس پہ احتجاج کرتے ہوئے لیبر پارٹی کی پالیسی سے انہوں نے اس پارٹی سے استعفیٰ دے دیا. مبشر لون ہیں, سیرش لون ہیں, اور وہ اکثر بات کرتے ہوتے ہیں کہ ہم اپنے شہر کے لیے کچھ کرنا چاہتے ہیں. چودھری دلپذیر صاحب ہیں, اسی طرح لندن کے اندر موجود ہیں, چودھری زرد صاحب ہیں, درجنوں سینکڑوں نام ہیں. میں لینا شروع کروں تو آپ بھی ایڈ کریں گے تو ہزاروں لوگ ہو جائیں گے. تو اگر وہ لوگ کچھ کرنا چاہتے ہیں تو آپ ان کے لیے حاضر ہیں. نمبر میں آپ کا ان کو دے سکتا ہوں. جو بھی شخص اس شہر کی بہتری لیے کرنا چاہیے. میں چونکہ آپ کے تھوڑا سا اضافہ کرنا چاہتا ہوں اپنے سننے والے دیکھ رہا ہوں. برنلے سے ایک ہمارے ایک عزیز ہیں بن خرما کے رہائشی ہیں, چودھری اسلم نذیر صاحب. ان کے بیٹے نے غزہ کے لیے 10 ایمبولینسز اور 2 فائر بریگیڈ گاڑیاں عطیہ کی ہیں. ابھی حال ہی میں ترکی میں وہ ترکی کے حکومت کو دے کے گئے ہیں. وہ خود ترکی آئے تھے یا میرے پر بھی آئے تھے, میری ملاقات نہیں ہو سکی ان سے, لیکن اتنے ہمارا لوگ اس حد تک بھی کرتے ہیں کہ غزہ کے لیے انہوں نے 10 ایمبولینسز اور 2 فائر بریگیڈ گاڑیاں دی ہیں. تو میں سمجھتا ہوں کہ ہمارے لوگ تو بہت کچھ کر سکتے ہیں, بہت کچھ کرتے ہیں, بہت عالمی سطح پہ کرتے ہیں. اپنے شہر کے لیے بھی کریں. رمضان چغتائی صاحب ہمارے بڑے بھائی بھی ہیں اور قلم اہل قلم میں آپ کا شمار ہوتا ہے. آپ کا پہلا حوالہ اور تعارف یہ پین ہے جس کے متعلق ہم قرآن پاک میں یہ پڑھتے ہیں, اقرا بسم ربک الذی خلق. پڑھنے کی بات کی گئی. انہوں نے بھی ایجوکیشن کی بات کی ہے کہ ہمیں اپنے آپ کو, اپنے بچوں کو, اپنی سوسائٹی کو تہذیب یافتہ اور تعلیم یافتہ بنانا ہوگا کہ اپنی ذات کی صفائی, کپڑوں کی صفائی, گھر کی صفائی اور شہر کی صفائی, یہ مختلف دائرے ہیں. ان دائروں کے اندر ہم نے سفر کرنا ہے نیک مقاصد کے ساتھ. تنقید برائے تنقید کا فائدہ کوئی نہیں ہے. آئیے اپنے اپنے حصے کا چراغ جلائیں, اپنے اپنے حصے کا درخت لگائیں. رمضان چغتائی صاحب کے لیے کوئی سوال ہے تو بھیجیے. بھائی ہیں ہمارے, ہم دوبارہ ان کو گرفتار کر لیں گے. فی امان اللہ, اللہ حافظ اینڈ گڈ بائے.